वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब तक हालिया बरसों में लाइन ऑफ कंट्रोल में इतनी जो है बड़ी झड़प नहीं हुई जिसमें इतनी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हों। 7 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए। कल रात को भिम्बर सेक्टर पर कहा गया कि भारत ने फायरिंग की चेक पोस्ट पर, और जिसमें 7 हमारे फ़ौजी जवान, जिसमें हवालदार ज़फ़र हुसैन जिनका ताल्लुक़ मरी से, उन्होंने सोगवारान में बीवी और 4 बच्चे छोड़े हैं। हवालदार अबरार अहमद अवान का ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद से है, उन्होंने सोगवारान में एक बीवी और एक बच्ची छोड़ी है। लांस नाइक मोहम्मद शौकत का ताल्लुक़ कहूटा से था, उनके सोगवारान में एक बीवी और 4 बच्चे शामिल हैं। लांस नाइक मोहम्मद हलीम का ताल्लुक़ लकी मरवत से था, उन्होंने सोगवारान में एक बीवी और एक बच्ची छोड़ी है। सिपाही परवेज़ अकरम गैर शादीशुदा थे। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही मोहम्मद इलियास से सोगवारों में बीवी और 2 बच्चे छोड़े हैं, और एक आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही मोहम्मद तनवीर गैर शादीशुदा थे। बहुत ही एक संगीन वाक़या है। इसके जो ISPR यानी हमारे ताल्लुकात फ़ौज के ताल्लुकात आमा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत ने यह हमला किया कल रात को, और उसकी डिटेल्स बड़ी स्केची अभी तक सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये बिला इस्तेमाल फायरिंग का वाक़या है। जो हमने वहाँ से ऑन ग्राउंड सिचुएशन थोड़ी सी ली है, कुछ लोगों से बात की, तो कहा यह जा रहा है कि वहाँ से हैवी आर्टिलरी का कोई फायर आया है, जिससे एक बंकर था जिसमें ये 7 के 7 हमारे फ़ौजी जवान थे, और वो शहीद हुए हैं, और इस बंकर में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। अभी तक भारत की जानिब से वो सब कोई ऐसा इंडिकेशन फॉर्मल बयान सरकारी तौर पे तो खामोशी है, लेकिन जो 2-3 बड़े अखबारात हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उनकी वेबसाइट्स पे पाकिस्तानी वर्जन है कि पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उसके 7 फ़ौजी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, और भारतीय हाई कमिश्नर बम्बावाला ने तलब किया गया, और 5 हफ्ते में ये 5वीं बार है कि भारत से पाकिस्तान ने एहतजाज किया। लेकिन अखबार हिंदू ने थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल बताई है। उसने भारतीय फ़ौजी ज़राए के ताल्लुक़ से ये कहा है कि जी नौशेरा सेक्टर, हम भिम्बर कहते हैं, अपोजिट नौशेरा सेक्टर है, वहाँ भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान की जानिब से जो एक जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग लैंग्वेज होता है दोनों तरफ कि पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग हुई, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन बकौल भारतीय फ़ौजी ज़राए के उन्हें नहीं मालूम कि सरहद पार कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि हमारा कोई नहीं नुकसान नहीं। अच्छा, बाकी जो भारतीय मीडिया है वो फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत उन पे 500 और 1000 के करेंसी नोट छाए हुए हैं, में फंसे तो उन्होंने ये है ये जो आपने ISPR की बात की, डायरेक्टर जनरल आसिम सलीम बाजवा, अभी कुछ देर पहले एक TV चैनल पे मैं उनका बातचीत देख रहा था, उन्होंने इंटरेस्टिंग आदाद शुमार कुछ पेश किए। मसलन ये है कि बकौल उनके इस साल 237 दफ़ा LOC और वर्किंग बाउंड्री पे खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। इनमें से 38 जो वर्किंग बाउंड्री पे खिलाफ वर्जियाँ हुई, उनमें से 37 अक्टूबर और नवंबर यानी पिछले 2 माह के दौरान हुई। उससे पहले सिर्फ एक खिलाफ वर्जी हुई के बाद, जो उड़ी वाक़े के बाद। अच्छा, पाकिस्तान के 7 तो आज, और उससे पहले 2 फ़ौजी जो हैं बकौल उनके ISPR के जाँ बहक हुए। उन्होंने ये कहा कि भारत का 3 गुना नुकसान हुआ है हमसे, लेकिन भारत जो है वो अपनी कैजुअल्टीज़ छुपाता है। अच्छा, भारत के फ़ौजी ज़राए भी बैन ही यही ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है अपना नुकसान सीधा सीधा सच्चा बता देते हैं, और दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो अपना नुकसान छुपाते हैं। जो अहम बात मुझे लगी आसिम सलीम बाजवा की, वो ये थी कि 13 साल में पहली बार भारत की जानिब से हैवी आर्टिलरी यूज़ की गई है। अच्छा, यहाँ पे तो उससे जो आपकी वो जो खबर आई थी जी, उससे कुछ अभी हालांकि वो गैर मुसद्दिक़ा है कि हो सकता है कि हैवी आर्टिलरी जो है वो यूज़ की गई हो, और ये जो बंकर है पाकिस्तानी फ़ौज का ये तबाह हुआ हो।
اس میں یہ بھی کلیئر کرتے ہیں کہ آرٹلری اور مورٹر فائرنگ میں بہت ہے. آرٹلری ایک ہیوی پلیٹ فارم ہے, بالکل, مورٹرز تو موویبلز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, مطلب بنکر تباہ کرنا مورٹر سے انلیس کہ بہت کچا بنکر ہے, انلیس کہ بہت ہی کچا بنکر ہو, یا آپ کی لک سے آپ کسی اس پوائنٹ پر اس کو ٹارگٹ کریں جہاں پہ وہ ولنریبل ہے, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ ایک کلیئر پیٹرن آف ایسکلیشن ہے, نہ صرف in terms of کہ number of attacks لیکن type of attacks. اچھا, پاکستان کے لیے جو پوزیشن ہے, کیونکہ میری ظاہر ہے جو ہمارے ڈیفنس سرکلز میں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بھارت مسلسل یہ کارروائیاں کر کے جو ہے پاکستان کو اس جو ریسٹرینٹ ہم شو کر رہے ہیں اس سے باہر نکال کے پرووک کر رہا ہے اور کوئی بڑی ایسکلیشن میں ڈالنا چاہ رہا ہے. اچھا, ادھر سے بھی ظاہر ہے کہ جی ظاہر ایک ہی طرح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ ہوتا ہے نا ٹرائی اینڈ ٹیسٹ, وہ والی جو ہے اسٹریٹجی ہے. مثلاً پچھلے ہفتے نہیں 2 دن پہلے بھارتی وزیر دفاع نے ایک ٹیسٹ بیلون چھوڑا کہ 99 میں ہم نے جو نو فرسٹ یوز کا واجپئی گورنمنٹ نے ڈاکٹرائن دیا تھا کہ ہم ایٹمی اسلحہ جو ہے اس کے استعمال میں پہل نہیں کریں گے, اب وقت آ گیا ہے کہ وہ تصور اس کا جائزہ لیا جائے اور ہم یہ آپشن محفوظ رکھیں کہ ہم جب چاہیں وہ. اچھا, اب آپ نے بات یہ بھی ایک ٹیسٹ بیلون, آپ نے بات کی نا ٹیسٹنگ کی, تو اس کو میں تھوڑا سا ایک بگ پکچر میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. یہ نو فرسٹ یوز والی بات کب کی تھی؟ یہ 2-3 دن پہلے, جب پوری ہر جگہ ٹرمپ کیا چل رہا تھا, تو یہ آپ نے دے دیا. آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ پوری دنیا ابھی صرف وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھ رہی ہے, تو یہ آپ نے چھوڑ دیا. لیکن بھارت کے اندر اس کا بڑا ریئیکشن, جی بالکل بھارت کے اندر نا, لیکن دنیا میں بیکاز ظاہر ہے جب ایسی کوئی بات کرتا ہے ایک بھارت جیسے ملک کے ڈیفنس منسٹر ایسی کوئی بات کرے تو اس کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں. کیونکہ ٹرمپ کی ہیڈ لائن ہر جگہ چل رہی تھی تو اس کی ہیڈ لائن اس طرح نہیں بنی جتنی بننی چاہیے تھی. دوسری بات کہ اب جیسے یہ جو اب کی لیٹسٹ انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, 7 فوجیوں کو شہید کرنے کا, میری نظر میں یہ وہ پیریڈ ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کا, اور یہ ہر دفعہ جب کوئی نئی یو ایس ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو ایک ٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے. جو بھی ہے وہ کوئی نہ کوئی پش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یار کیا ریاکشن آتا ہے. اب اس کے ساتھ ان کی آپ خاموشی بھی جوڑ لیں, جو ریلیٹیو خاموشی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب اس طرح کے حملے کرتے ہیں تو ابھی ان کی ٹاپ ہیڈ لائن ہوتی ہے, ہر ان کا پولیٹیشین, الیکٹرانک میڈیا تو الیکٹرانک میڈیا پر ان کے ہر ایک نمائندہ, ہر ایک ترجمان چیخ رہا ہوتا کہ یہ دیکھیں جی اتنی بڑی چھاتی ہے ہماری, ہم نے منہ توڑ جواب دیا انہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس وقت ایسا نہیں ہے. مجھے جو لگ رہا ہے, اور وہ بھی آپ کی جو بات ہے نا یہ پرووک کرنے والی بات, کہ انہوں نے یہ حملہ کیا, اب وہ ویٹ کریں گے, جب ریٹیلیشن آئے گی وہ لے کر وہ آگے پریزنٹ کریں گے کہ جی یہ دیکھیں ٹرمپ سرکار, یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں, ہم ان کو پہلے بتا دیتے ہیں, اور ان کی بات مانی بھی جائے گی, اور ان کا خیال ہے کہ ان کی بات مانی جائے گی فار اے کپل آف ریزنس. ایک تو ہماری جو ریپوٹیشن ہے یا ہمارے جو ریلیشنز ہیں یو ایس کے ساتھ وہ خاص اچھے نہیں ہیں. دوسری بات, ٹرمپ پالیسی اس کی جو بھی ہو, واضح ایک پرو انڈیا بینٹ ہے اس کا ایٹ لیسٹ, اور ہندوتوا والے تو آپ کو پتا ہے کہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. اینڈ تھرڈلی یو ایس اور انڈیا کی ایک اسٹریٹجک الائنس ہے جو ایک اب پرماننٹ ایسپیکٹ ہے, کوئی بھی پریزیڈنٹ آئے, ہلیری ہو یا ٹرمپ ہو. تو آئی تھنک کہ وہ اس طرف معاملوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اگر کوئی اس طرح کا جواب آئے گا وہ لے کر پلیٹ پر وہ آگے جاتے ریز دس پوائنٹ, کیونکہ آج ہمارے ٹی وی چینلز پہ یہی چلتا رہا کہ جناب یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے نا ایسپیکٹ ہے. لیکن دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے ہوتا نا تو وہ تو اس چیز کو اچھالتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا, تو وہ ان کی طرف سے خاموشی جو ہے نا وہ بڑی معنی خیز ہے یہ چیز. دوسرے یہ ہے کہ جب اڑی میں 17 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے, اس دن بھی اگر میں جائزہ لوں اور آج کے دن کا جو انٹرنیشنل میڈیا کا ریئیکشن ہے وہ ایک بڑی عالمی خبر تھی. تمام نیوز آؤٹ لیں, یہ جو 7 ہیں پاکستان کے حساب سے تو بہت بڑی خبر ہے, لیکن باقی جو ویب سائٹس میں نے دیکھی مغربی, خصوصاً مغربی ذرائع ابلاغ کی, کوئی اس میں لفٹ نہیں ہے. اچھا میرے خیال میں بی بی سی نے کافی اس کو پرومیننٹلی وہ دیا تو ہے ان کے مین پیج پہ, اردو ویب سائٹ, نہیں انگریزی والے انگلش, لیکن جو باقی ٹیلی ویژن نیٹ ورک 90% یا میں نہیں ہے, برٹش نیوز پیپرز جو ہیں, ہو سکتا ہے کل ڈسپلے ہو جائے, لیکن جو فوری طور پہ ہوتا ہے نا بریکنگ نیوز ٹائپ, وہ اس میں اس طرح سے نہیں جس طرح اڑی کا دیا گیا. اچھا اس میں کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ بڑی خبریں ہوں. ہو سکتا ہے کہ چونکہ پاکستان خود ایک آئسولیشن کے دور سے گزر رہا ہے تو اس میں وہ کہتے ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی تو ابھی کیا ہے وہی جو بات ریپیٹیشن والی بات آ گئی نا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا, اب یہ ڈومیسٹک اینگل, اکثر ڈومیسٹک اینگل ہوتی ہے, اس دفعہ نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, ڈی مونیٹائزیشن کا بالکل چل رہا ہے وہاں پہ, بہت واہ ویلا ہے, اپوزیشن گالیاں دے رہی ہیں, حکومت والے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن اگر ڈی مونیٹائزیشن سے ڈسٹریکٹ کرنے والی بات ہوتی تو ابھی وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے, اور یہ ڈنڈورا ابھی نہیں پیٹ رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو فورن والی تھیوری ہے اس میں زیادہ وزن, اس لیے کہ ابھی جو کرنسی تبدیل ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہاں کچھ لوگ گالیاں والیاں دے رہے ہوں گے, لیکن آن دا کنٹریری جو بھارتی میڈیا ہے وہ ایک بڑی اچھی پکچر پیش کر رہا ہے کہ لوگ خیر مقدم کر رہے ہیں, اس کا یہ ہے وہ ہے. انہیں میرا خیال ہے کہ فی الحال توجہ بٹانے کے لیے کوئی بہت زیادہ ہو ہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے جس سے ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے پچھلے 129 دن کا اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں ڈسٹریکٹ کرنے کا, وہ ہے جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے. اس کو بھی ڈی مونیٹائزیشن کے ساتھ لنک کیا, اس پر بات کرتے ہیں, لیکن وقفے کے بعد اس کو تو میں اڑی کے ساتھ لنک کروں گا کہ اڑی کے واقعے کے بعد گیم پلٹ گئی, بالکل انڈیا نے یہ سمجھا, اور اس نے جو ہے بعد میں جو سٹیپس لیے کشمیر کے اندر وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوئے جتنے اڑی سے پہلے ہوئے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کیا آپشنز بچتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اب کو بین الاقوامی برادری ہماری سنے گی بھی کہ نہیں سنے گی, کیا آپشنز ہونی چاہیے. ایک تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, پچھلے 2 ماہ سے بالخصوص لائن آف کنٹرول پہ جو جھڑپیں ہیں ان میں شہریوں کی ہلاکت اور پھر فوجیوں کی جاں بحق ہونے کی جو اطلاعات آئی ہیں, انڈیا میں کم اور پاکستانی ذرائع ابلاغ میں ان کا زیادہ چرچا رہا ہے, اور اس سے ہوا یہ ہے کہ خود وادی کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے جو فوکس تھا میڈیا کا وہ متاثر ہوا ہے. اب اڑی کے واقعے میں جہاں 19 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے, بھارت کو کم از کم اتنی کامیابی ہوئی کہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو فوکس ہے وہ سری نگر سے ہٹ کے لائن آف کنٹرول پہ آ گیا. پھر لائن آف کنٹرول پہ جب پچھلے 2 ماہ میں شدت آئی ہے تو اس کی وجہ سے خود پاکستان کا جو ڈومیسٹک میڈیا ہے اس کا فوکس بھی صرف ایل او سی تک محدود ہو گیا ہے, اور سری نگر میں اڑی کے بعد یا اڑی سے پہلے کیا ہے اس کے فگرز اب آنے بہت کم مجھے دکھائی دیتے ہیں اسکرینز پہ بھی اور اخبارات میں. 128 دن ہو گئے ہیں برہان وانی کی شہادت سے لے کے آج تک, آج 129واں دن ہے. اس دوران 94 ہلاکتیں تو کشمیری شہریوں کی کنفرم ہو چکی ہیں, 17,000 زخمی ہوئے ہیں, 5 سال سے لے کے 80 سال تک کے متاثرین ان میں شامل ہے, 5,000 کے لگ بھگ کشمیری جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں, اور ان 129 دنوں میں وادی کشمیر جزوی اور کلی کرفیو کی زد میں مسلسل ہے. وہاں کی زندگی, اسکول تو بھول جائیں نا, وہ تو بند ہے, لوگوں نے محلوں میں جو ہے ایڈ ہاک اسکول کھول رکھے ہیں بیچاروں نے. اس دوران 4,000 پیلٹ گن کارتوس استعمال ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ 13 لاکھ چھرے ان کی وجہ سے لوگ زخمی تو ہوئے ہیں. جو میں نے فگر دی 17,000, لیکن جو 977 لوگ ہیں بطور خاص ان کی آنکھیں اور چہرے جو ہیں ان پہ وہ چھرے انہوں نے اپنی جو گلکاری کی ہے. ان میں 977 میں سے 570 صرف سری نگر کا جو سینٹرل ہاسپٹل ہے اس میں ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا. مرزا وحید صاحب ہیں جی, انہوں نے بہت مشہور ناولسٹ ہیں اور کشمیری ہیں. انہوں کا اخبار گارڈین میں ایک 3-4 دن پہلے ایک مضمون میری نظر سے گزرا, ایک فقرہ جو ہے وہ میرے دل کو چھو گیا. انہوں نے کہا جی شاید بھارت پہلا جمہوری ملک ہے جہاں شہریوں کو دانستہ اندھا کیا جا رہا ہے.
تو یہ حالات ہیں. میرا خیال ہے کہ LOC تو ٹھیک ہے لیکن وہاں جو ہو رہا ہے اس پہ بھی ہمیں فوکس رکھنا چاہیے. فوکس کرتے ہیں سر. 977 آپ نے کہا نا زخمی ہوئے ہیں جن کی آنکھیں گئی ہیں, تو ان میں سے 4 کی پکچرز آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ 4 لڑکیاں ہیں, کوئی 13 سال کی, کوئی 18, کوئی 19 کی, جو سری نگر کی شری مہاراجہ ہری سنگھ ہسپتال میں ابھی داخل ہیں. 13 سال کی افرا جان, 18 سال کی شبروزہ اختر, 18 سال کی شبروزہ بھگت اور 19 سالہ عرفی راشد. ان کو شوپیاں اور پلوامہ شوپیاں میں زخمی کیا گیا. شبروزہ کی جو ماں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک میری بیٹی کے سر کے اندر چھرے ہیں, ڈاکٹر ان کو نکال نہیں سکے. اس کو جو چیز کی فکر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بہت میری ذہین بچی ہے, بہت محنتی ہے, اور اب کیونکہ یہ نابینا ہو گئی ہے, خطرہ ہے نابینا, ایک آپریشن ہوا ہے, ابھی وہ ریزلٹ اس کے کلیئر نہیں ہے, تو یہ آگے جاتے ہوئے کیا کر لے گی. عرفی راشد کی ماں دن رات, مریم بیگم نام ہے, دن رات اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس کی آنکھ دوبارہ بحال ہو جائے. وہ کہتی ہے کہ کہیں اور گولی لگی ہوتی تو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا, لیکن یہ ان کی شکل پہ لگی ہے, ان کی آنکھوں پہ لگی ہیں, اور نہ یہ کوئی پتھر پھینک رہی تھی, نہ کسی مظاہرے میں ان لوگوں نے شرکت کی. یہ تو ایک لڑکی ہے اور اس کو پتہ نہیں کیوں گولی ماری گئی ہے. ان میں سے ایک تو ایک مظاہرے کے دوران زمین پر پڑی ہوئی زخمی ہوئی تھی, اتفاق سے اس کا بھائی وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے اس کو دیکھا, اس کو ہسپتال لے گیا. 3 گھنٹے وہ روڈ کے سائڈ, روڈ فٹ پاتھ پر لیٹی رہی زخمی. اب یہ تو صرف 4 ایسی لڑکیاں ہیں, ایک پوری جنریشن کو بلائنڈ کیا گیا ہے انڈیا بھارت میں. اور یشونت سنہا سابق وزیر خارجہ BJP کے لیڈر, بہت مشہور لیڈر ہیں, وہ ایک سٹیزنز گروپ کی صدارت کرتے ہیں. تو اپنی پرسنل انیشیٹو پہ کشمیر گئے اس پورے گروپ کو لے کے, اور اس گروپ کے اندر بھارت بھوشن کے ایڈیٹر, کیچ نیوز مطلب جرنلسٹ بھی تھے, کچھ NGO سوشل ورکرز بھی تھے, اور وہاں گئے. وہاں علیحدگی پسند کشمیریوں سے بھی بات کی, سیاستدانوں سے بھی بات کی, اسٹوڈنٹ لیڈر سے بھی بات کی, جو گاؤں کے سردار ہوتے ہیں سب سے لے کے بات کی. تو کافی انٹرسٹنگ ریکمنڈیشنز آئی ہیں ان کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ یار ایک تو مذاکرات کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, ایک آپ کو پرماننٹ ڈائیلاگ سیٹ اپ کرنا ہوگا کشمیری آزادی پسندوں کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ. لیکن وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کشمیری آزادی پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے بیچ میں مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی حل نہیں ہے کشمیر کا, یہ ان کا کہنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے واجپئی کے وقت پہ ایک ٹرائنگولر ڈائیلاگ سیٹ اپ کیا تھا, آپ اس طرح کا کوئی ڈائیلاگ سیٹ اپ کریں. دوسری بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی ریکمنڈیشن کی ہے رپورٹ میں کہ جی جو فصلیں جلائی گئی ہیں, جو گھر تباہ کیے گئے ہیں, اور جو لوگ زخمی کیے گئے ہیں, ان کو آپ معاوضہ دیں, کمپنسیشن دیں. اگر آپ نے نہیں دی تو یہ آپ چلو آپ جبر کے استعمال سے آپ اس کو 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 2 سال تک کر سکتے ہیں, لیکن جب یہ معاملہ دوبارہ اٹھے گا تو یہ اور بھی خطرناک ہوگا. اندھا کرنے کی اتنی مطلب لیول پہ کام ہو گیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ ایک خصوصی بلائنڈ اسکول بنائیں صرف ان بچوں کے لیے. اب اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اور ایک آخری بات کہ یہ بھی فائنل ان کا یہ ہے کہ جی ایک تو یہ پیلٹ گنز آپ بار بار کہتے ہیں آپ ان کو نہیں استعمال کریں گے, آپ اب تک ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے آپ سمجھیں کہ کشمیر میں اصل مسئلہ کیا ہے. اچھا وہ نہیں سمجھیں گے لوگ. میں آپ کو ایک بیان سنا دیتا ہوں منوہر پریکر, انڈیا کے ڈیفنس منسٹر کا, ڈی مونیٹائزیشن کے بارے میں نا. ان کا آج بیان آیا ہے کہ جی جب سے ہم نے ڈی مونیٹائزیشن کی اور یہ 500 کے 1000 کے نوٹوں کو ہم نے سرکولیشن سے نکالا ہے, تو آپ دیکھیں کشمیر میں پتھر بازی بھی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ ان کا تو یہ ایک کنسپیریسی تھیوری ہے نا کہ ہر پتھر باز کو 500 روپے ملتے ہیں. وہ بھائی اگر پاکستان دے بھی سکتے, پاکستان کے اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ یار وہ ہر پتھر باز کو 500 روپے دے. لیکن 500 روپے لے کے آپ کو ڈینائل اور ڈسکنیکٹ کی سمجھ آتی ہے. آپ دیکھیں نا مزیدار لاجک ہے. 500 روپے لے کے ایک جو کشمیری ہے وہ بھارتی پولیس یا فوج پہ پتھر مارتا ہے اور اس کے بدلے چھروں سے بلائنڈ ہو جاتا ہے, اور اس بلائنڈنس کا کوئی علاج نہیں ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ظاہر ہے آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کی, پاکستان اور کشمیر کی آواز کوئی نہیں سن رہا, تو پھر حل کیا ہے
کیا یہی اسی طرح ہوتا رہے گا کشمیر پہ؟ ظاہر ہے ہم نے بھی کہا تھا کہ وہاں پر ایک اپرائزنگ ہوئی ہے جو انڈیجنس ہے، اور ظاہر ہے اس کا ایک افیکٹ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے ہم جب بات کرتے ہیں، اب ہمارا فورن آفس بات کرتا ہے یا ہماری لیڈرشپ بھی بات کرتی ہے، تو بین الاقوامی برادری میں کچھ سننے والا نہیں ہے. تو ہاؤ لانگ دس کین گو؟ اٹ ول گو آن فار ا لانگ. یار پبلک سروس کا اشتہارات فری میں چھپتے ہیں نا، ہاں پبلک سروس والے. میں یار ابھی اخبار ڈان کے ایڈیٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے بعد. پبلک سروس میسج کے طور پہ میں ایک اشتہار بنا کے دیتا ہوں، وہ چھاپ دیں. ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جو پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پہ. تھینک یو سر، پلیز سر. اگر پیسے بھی لگے نا تو ہم چندہ کلیکٹ کر لیں گے، 100 روپے. یہ بنیادی ضرورت ہے اس وقت، بے شک کہ کوئی آپ کو لاؤڈ اسپیکر چاہیے پراپر کوالیفائڈ. اور یار اس ٹائم پہ جب پوری دنیا کی سسٹم آف الائنسز تبدیل ہو رہی ہیں، آپ کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے. چلو یہ تو اپنی جگہ. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ کوئی نہیں سن رہا، ہو سکتا ہے ہیومن رائٹس کا زمانہ ہی گزر گیا. تو گزر گیا. دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا کہ سر اب رائٹ ونگ ہے، الیپو میں پوری بستیوں کو آپ نے مٹا دیا، کسی نے چوئی نہیں کی. تو کشمیر کے لوگوں کو اندھا کرنے پہ کون کوئی مجھے بتائے نا، مجھے ایک چھوٹی سی، ظاہر ہے اب پتہ نہیں اس کانٹیکس میں مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو بھی تو کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کون بتائے گا. دیکھیں پاکستان کے عوام کو صرف وہ پتہ ہے آپ نہیں بتاتے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، انڈین اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ ہندوستانی عوام کو پتہ ہے. کشمیریوں کا ڈیلیما یہ ہے کہ جب وہ ابھی آپ نے کہا نا کہ یشونت سنہا نے کہا ہے کہ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تک کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے ہماری کوئی دال نہیں گلے گی. یہی المیہ ہے کشمیریوں کا کہ پاکستان اپنے مفادات کے اینگل سے ایشو کو دیکھتا ہے، انڈیا اپنے مفادات کے اینگل سے دیکھتا ہے. کشمیریوں کا جو اینگل ہے یا کشمیری کس اینک سے دیکھتے ہیں کسی تیسرے آدمی کو پرواہ نہیں. بالکل. دیکھیں جہاں تک ہم کیا کر سکتے ہیں نا یار، تو کہنے میں بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے. آپ ایک اپنی سسٹم آف الائنسز بنائیں. آپ کے پاس اب سی پیک بن رہا ہے نا یار، اس کے بلبوتے پہ ہی آپ ریجنل کنٹریز کے ساتھ کوآپریشن کریں. ایک جو پیورلی سیکیورٹی سینٹرک آؤٹ لک ہے، اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس ریجن میں آپ کا چین کے علاوہ دوسرا دوست بتا دیں. سر آپ دوست ابھی کوئی نہیں ہے، اور میں دوست و دشمن کے لحاظ سے بات ہی نہیں کروں گا. میں فائدے اور نقصان کی پوائنٹ آف ویو سے میرے بھائی انٹرنیشنل ایسے تو نہیں ہوتا نا. ذرا I know that یار، I know that. میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ 4-5 سال بعد جس کے آپ حل لے سکتے. لیکن اس کا شروعات تو میں آپ کو شروعات بتا دیتا ہوں نا. شروعات کیسے ہے؟ دیکھو اگلے سال منصوبہ یہ ہے، اب ہوتا ہے نہیں ہوتا، گوادر اور چابہر کے بیچ میں ایک فیری سروس سٹارٹ ہونی ہے. ایران نے بھی کہا ہے کہ جی ہم سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ ان چیزوں کو بلڈ کریں انسٹیڈ آف کہ آپ پیرانوئڈ ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں بیٹھے رہے کہ سب ہمارے. سی پیک وغیرہ پہ ہم تھرڈ سیگمنٹ میں بات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. وقفہ لے لیجیے. جی جناب، لائن آف کنٹرول اور کشمیر کے بعد اب چلتے ہیں بلوچستان، جہاں بدقسمتی ہے ہماری کہ گزشتہ کئی ماہ سے بری خبریں ہی آ رہی ہیں. اسی بیچ کل گوادر کا افتتاح ہوا، پورٹ کا باقاعدہ طور پر چین سے آنے والا جو کنٹینروں کا سارا ایک قافلہ تھا اس کو 2 جہازوں پہ لوڈ کر کے بھجوایا گیا، اور کہا گیا کہ اس طرح سے ایک سیریمونیلی کہہ لیں آپ اسے، لیکن آپریشنل ہو گیا ہے گوادر. تین چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو کہ گوادر سے کنٹینر کا ایکسپورٹ شروع ہو گیا ہے. یہ ہے اکارڈنگ ٹو محمد لی جیان جاؤ جو چائنیز ایمبیسی کے اسپوکسمین بھی ہیں. ویسٹرن روٹ جی از اوپن ٹو ٹریفک پارشلی، پورا روڈ اوبویسلی کنسٹرکٹڈ نہیں ہے. اور چائنا پاکستان کی جوائنٹ ٹریڈ کانوائے ٹو افریقہ اینڈ مڈل ایسٹ ہوا ہے. اور مانا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی سی پیک کمپلیٹ ہو گیا، کمپلیٹلی آپریشنل ہوا ہے، لیکن ایک سمبولک سیریمونیل اوپننگ ہے اور اس کی کافی اہمیت ہے. اور یہ بھی اگر آپ تھوڑا سا اوور آل سینیریو میں دیکھیں ایل او سی فائرنگ کے ساتھ، تو کلیئرلی یہ بھی کوئی انڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی ایگزیکٹلی. اور یہ جو قافلہ آیا بھی یہ اتنی سخت سیکیورٹی میں آیا ہے، ظاہر ہے سیریمونیلی اس کو کرنا تھا. تو بلوچستان اور سیکیورٹی کے معاملات ابھی بھی بہت زیادہ ہلے ہوئے ہیں. سر آپ سمبلزم کی بات کریں تو آپ خود سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر افتتاحی قافلے کے اوپر دہشت گردوں کا حملہ ہوتا
تو پھر یہ سمبلزم کہاں جاتی؟ تو یہ بھی ایک obviously ہائی سیکیورٹی میں تو جائے گی. لیکن ظاہر ہے اس پہ جو سمبولک ٹارگٹس ہیں ان کو تو آپ بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، لیکن خود آپ کے اپنے شہریوں کے ساتھ جو گزر رہا ہے اس کو بھی اگر اتنی ہی امپورٹنس دے دی جائے. ہو نہیں سکتا سر، نہیں ہو نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے. مثلا میں آپ کو توجہ دلاؤں گا شاہ نورانی کا جو ایک دن پہلے واقعہ ہوا گوادر پورٹ کے شپمنٹس کے افتتاح سے ایک دن پہلے. سی پیک کا جب میں سنتا ہوں کہ جی ہائی سیکیورٹی اور سمبلزم وہ سب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں غیر ملکی تخریب کاری کا نتیجہ تھا، کچھ بھی تھا، جو بھی کہیں، جو مرے وہ پاکستانی شہری تھے. ٹھیک ہے، اب شاہ نورانی سے کراچی تک آنا 2 گھنٹے کا، جانا 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے. 1 گھنٹے کے بعد اطلاع ملتی ہے، 5 گھنٹے بعد پہلا زخمی لے کے جو ایمبولینس ہے، پرائیویٹ ایمبولینس جی وہ کراچی آتی ہے شاہ نورانی سے. ذرا تصور کریں کہ اگر 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی ہاسپٹل ہوتا تو کیا کیجویلٹیز 52 ہی ہوتی یا 32 ہوتی یا 25 ہوتی. میں ایک اور سینیریو بھی دیتا ہوں. وہ پہاڑی علاقہ دشوار گزار ہے، رات کو وہاں ہیلی لینڈنگ نہیں ہو سکتی، دن میں بھی مشکل ہے، اور حکومت بلوچستان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس جو ہیلی کاپٹر ہے وہ نائٹ لینڈنگ نہیں کر سکتا. وہ پرانا ماڈل ہے، نیا ماڈل عدالت نے اسٹے دی تھی ہے، وہ خریدنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے. اگر شہریوں کی امپورٹنس ہوتی تو میں ایک سینیریو دیتا ہوں. یہ جو 52 لوگ مرے شاہ نورانی پہ، ان کی بجائے خدا نہ خواستہ اتنے ہی ریموٹ علاقے میں 52 سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہلاک ہو جاتے، جاں بحق ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو ان کی ایئر لفٹنگ ہوتی یا ان کے لیے بھی دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے 4 گھنٹے کے لیے گاڑیاں جاتی اور پھر اسی پروسیجر کے تحت ان زخمیوں کو لایا جاتا. میں آپ کو یہاں پہ روک دوں گا کیونکہ آپ نے بات کی نا سیکیورٹی اہلکار شہید ہوتے. پولیس ٹریننگ اکیڈمی میں کون شہید ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے نا. اب بات کر رہے ہیں یار کہ شہریوں کے تحفظ نہیں ہے. وی نو آل آف دس یار. سول ہاسپٹل میں جو بلاسٹ ہوئی اس کی جو انکوائری کمیشنز کی پروسیڈنگز ہیں اس پر ہم نے کافی بات کی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم نے کاکر صاحب کے ساتھ بات کی اس میں کیا سامنے آیا کہ بھائی کسی کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن. اب میں بہت ایک کڑوی بات کرنے والا ہوں یار، مائنڈ نہ کریں. لوگ مرتے رہیں گے، ہاں، کبھی مزار پہ دھماکہ ہوگا، کہیں مسجد پہ دھماکہ ہوگا، کہیں بیرکس پہ حملہ ہوگا، کہیں عدالت میں دھماکہ ہوگا، کہیں ہسپتال پر حملہ ہوگا. یہ بھی چلتا رہے گا اور سی پیک والا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں دونوں چلتے چلتی رہے گی، یہ بھی چلتا رہے گا. فائن فائن. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھیا جب آپ لمبے ایک ہمیں چارٹ پہ سمجھاتے ہیں نا بریفنگ دے کے کہ اس سال اس منصوبے پہ 100 بلین روپے خرچ ہوئے ہیں اور اگلے سال رقم دگنی کر دی جائے گی، سڑکیں 6 لین کر دی جائیں گی اور یہ جدید کاری کی جائے گی فلانا. میری جان، کچھ ایمبولینسیں بھی خرید دو بلوچستان کو، سندھ کو، کے پی کو اور پنجاب کو، تاکہ ایسی تصویریں نہ بنیں کہ لوگ خوشامد کر رہے ہیں راہگیروں کی، پرائیویٹ ٹرانسپورٹروں کی کہ یار میرا زخمی لے جا، یار میری اپنی بیگن کی چھت پہ سامان کے ساتھ میرے بھائی کی لاش رکھ لے. اس کے لیے بھی تھوڑے سے پیسے دور دراز کا علاقہ ہے نا سر. گڈانی تو یہ تو مطلب کتنی بار ہم یہ باتیں کریں گے، کتنی بار ہم یہ باتیں کریں گے. کام تو انہوں نے ایدھی صاحب پہ چھوڑ دیا، آؤٹ سورس کر دیا کہ انہوں نے کہا چلو اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا بھی سن لیجئے. سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت حکومت بلوچستان کی اپیل پہ لبیک کہا اور کوآرڈینیشن کیا. لیکن کریڈٹ کی جب بات آتی ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے 50 ایمبولینسیں بھجوائیں. نہیں بھائی، شاید آپ نے نہیں بھجوائیں، ایدھی 50 ایمبولینسیں نکال چکا تھا. بالکل، اور کیا. So where is the state? This is the state of the state, sir.
get used to it. ٹھیک ہے نا, اب اس میں اور کوئی زیادہ بات ہو نہیں سکتی ہے. دوسری بات, آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, طارق کھوسا صاحب انتہائی اعلیٰ پولیس افسر, سابق ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں, سابق آئی جی بلوچستان, بہت اچھی ریپوٹیشن ہے. آپ کو یاد ہے چیف سیکریٹری سیف اللہ چٹھا جو بلوچستان کے, انہوں نے پچھلے ہفتے کمیشن میں کیا کہا تھا کہ جی ہمارے پاس اینٹی ٹیررسٹ فورس نہیں ہے, 2000 اہلکاروں کی فورس بننی تھی, صرف 200 آپ اپنے وزارت سے کریں, بلا بلا بلا. طارق کھوسا صاحب نے کہا کہ 2006 میں جبکہ دہشت گردی ابھی نئی نئی شروع ہوئی تھی, تو بلوچستان کا اے اور بی ایریا میں جو تقسیم ہے کہ اے ایریا پولیس ایریا ہوگا اور بی ایریا جو ہے وہ لیویز کے حوالے ہوگا, وہ تقسیم ختم کر کے فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں پولیس کا جدید نظام نافذ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن بقول طارق کھوسا کے کہ جو ویسٹرن انٹرسٹ تھے پلس وہاں کے جو سردار تھے یا بیوروکریٹس تھے یا جن کی کچھ وہ تھے اثر رسوخ تھا, انہوں نے اس کو اتنی بری طرح ناکام بنایا اس تجربے کو کہ وہ پورا تجربہ ہی سکریپ ہو گیا. مطلب کہ پرانا سسٹم بھی نہیں ہے اور اب نیا سسٹم بھی نہیں ہے. اور کچھ بھی کہیں آپ, ہم گالیاں کسے دیتے ہیں؟ حکومت بلوچستان کو. زہری صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. بھائی جان, عملاً یہ صوبہ سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے, یہ ان کی الٹیمیٹلی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ ہیں وہاں کم از کم سیکیورٹی فول پروف ہونی چاہیے. اس طرح کی چیزیں اس وقت آپ چاروں صوبوں کو اگر جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ بلوچستان ہے. اب مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ بیرونی مداخلت ہے. ہاں ہے, 100% بیرونی ہو, 100% ہوم گرون ہو یا 50-50 ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیکٹ یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے, ٹھیک ہے, دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, اور خاص طور پہ جو پچھلے 3 حملوں میں ہم ایک ٹرینڈ ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ داعش LEJ سٹائل اٹیکس, جماعت الاحرار, اور دیکھیں تحریک طالبان کی خطرناک اس لیے بنی کہ شہروں میں وہ اپنا کام آؤٹ سورس کرتے تھے لشکر جہانگیر کو. بلوچستان میں یہ تینوں حملے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ LEJ کی پریزنس ہے, اور ہم نے یہ بات بہت دفعہ کی ہے کہ بھائی اگر داعش پاکستان میں آتی ہے تو یہ انہی پراکسیز کے تھرو کام کرے گی, آؤٹ سورس کر کے. ٹھیک ہے, اب جماعت الاحرار نے ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی نہیں لی, لیکن داعش نے لی ہے, تو بات تقریباً ایک ہی ہے, گروپس ایک ہی ہیں. اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا, مسئلہ جو بھی ذمہ داری کسی چیزوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں وہیں آ رہا ہوں نا کہ یہ اڈیپٹ کرتے ہیں, آپ کی سپیڈ آف اڈیپٹیشن وہ نہیں ہے. اور بالکل سیکیورٹی فورسز کو بھی آپ رسپانسبل رکھیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلوچستان گورنمنٹ کو بھی کلین چٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی کلین چٹ تو کوئی نہیں. مائی پوائنٹ از کہ سر اٹ از اے کلیکٹیو فیلئر. پریکٹیکلی بلوچستان حکومت کا جب میں تصور کرتا ہوں تو میرے ذہن میں کسی بھی پاکستانی یا ہندوستانی فلم کا وہ سیٹ آ جاتا ہے جو کہ سامنے بظاہر شاندار حویلی ہے اور اس میں جناب ہر طرح کا کیریکٹر جو ہے موجود ہے اسکرین پہ, لیکن وہ گتے کی حویلی ہے, پیچھے صرف گودام ہے. صحیح بات, میرے ذہن میں صرف یہ تصور, گودام میں سے بھی 70 کروڑ روپے نکل ہی آتے ہیں نا بس. تو ذاتیات کہاں ہے اس میں ذاتیات کی کیا بات ہے؟ وہ ٹھیک ہے, حقیقت کی بات ہے. اچھا, تو وہ 70 کروڑ اگر نہ نکلتے تو اس کا مطلب آج بلوچستان کے حالات نہیں, بالکل نہیں, اوبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن سر یہی لیکیجز ہوتی ہیں نا. اب جب ہم گورننس کی بات کریں, چاہے ہم سیکیورٹی فورسز کی بات کریں, ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونے کی ضرورت ہے 100%. 67 کروڑ تھے بھائی وہاں لیفٹیننٹ جنرل جن کو وہ کیا گیا, ان پہ تو 2 ارب کا کیس تھا. یہی تو بات ہے نا, there is blood dripping from everywhere, from every level of governance. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گیریجن ایریا کو اتنا بد امن نہیں ہونا چاہیے. جب اتنا بڑا گیریجن, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ سی پیک ایک کول ہے جو کہ بالکل ایک گندے تالاب میں کھلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ شاید آپ کو وہاں تو ہو سکتا ہے, لیکن جب پورا وہاں تالاب گندا ہے اور اسٹیٹ کا فیلئر ہو چکا ہے تو کیا کوئی اسٹریٹجی کام کرے گی؟ یا دیکھو چودھری نثار صاحب پھر آ جائیں گے, ہم نئی تنظیم کو نئے نام سے کام کریں گے. باقی سب کچھ چھوڑیں, ہاں عوام کو بھی چھوڑ دیں, عوام کو بھی چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ دیں, مرنے دو لوگوں کو, اور کچھ نہیں. تو سی پیک کو کامیاب کرنے کی بہانے میں ہی صحیح کر دو چیزوں کو.
اتنا یہ ہم امید کر سکتے ہیں، یہ امید ہم کر سکتے ہیں، یہ امید ہم کر سکتے ہیں. ویسے کنول گندے پانی میں کھلتا ہے، صاف پانی میں نہیں کھلتا. یہ چیز وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. ایک زمانہ تھا، بہت دور کی بات نہیں ہے، سیاسی جماعتیں سیاسی کارکنوں کے کندھے پہ چلتی تھیں. زمانہ پلٹ گیا. آج حالت یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو افسر زیادہ ملیں گے اور فوجی کم ملیں گے. پولیٹیکل فوجی، میری مراد ورکر سے ہے. یہ بات مجھے اس لیے آج شدت سے یاد آ رہی ہے کہ جہانگیر بدر ہم میں نہیں رہے. جی بالکل. جہانگیر بدر کی جو پوری زندگی دیکھ لیں، 72 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی ہے. ایوب خانی دور سے لے کے آج تک ایک پولیٹیکل ورکر کو کس طرح رہنا چاہیے، جو ایک ٹریڈیشن ڈائنگ ڈاؤن ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کیا ہوتا تھا، جہانگیر بدر اس کی بڑی درخشاں مثال تھے. پنجاب یونیورسٹی کی طلباء سیاست جس میں ایکٹیو کردار ادا کیا لیٹ 60s میں. اس کے بعد بھٹو صاحب کے وہ جالے ہو گئے، عشق میں مبتلا ہو گئے. پھر بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق جب آئے تو جہانگیر بدر ان سیلف لیس کارکنوں میں سے تھے جو شاہی قلعے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب، مطلب جو بھی اس زمانے میں سیاسی عذاب ہو سکتے تھے اور جسمانی عذاب، وہ سب بھوگے، لیکن لرزش نہیں آئی پیر میں. پھر بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب جمہوری دور آیا، ضیاء امریت کے بعد تو 2 دفعہ وزیر بھی بنے، 2 دفعہ سینیٹر بھی رہے، 3 دفعہ MNA بھی رہے، پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی رہے، پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل بھی رہے. ان کے جنازے میں آج صرف پیپلز پارٹی والے نہیں تھے، مختلف جماعتوں کے لوگ جو اس نوسٹالجیا میں تھے، جو ایک سیاسی کارکن کا نوسٹالجیا ہوتا تھا، اس کی تصویر تھی ان کی نماز جنازہ. مثلا خورشید محمود قصوری وہاں موجود تھے، پی ٹی آئی کے جو مطلب کوئی بھی. تو یہ ایک جو وزاداری کا زمانہ تھا وہ تھا. شہباز شریف نے اپنے ٹویٹر میں کہا کہ جہانگیر بدر ایک مثال ہیں کہ کس طرح ایک مخلص سیاسی کارکن نیچے سے اوپر کی طرف بلندیوں کی طرف سفر کر سکتا ہے. آسمہ جہانگیر ہیں، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ جی جہانگیر بدر کی پوری زندگی لوگوں کو جمہوریت کے لیے موبلائز کرنے میں گزری. یار اب آپ دیکھتے ہیں نا سیاست میں پیسہ، خریداری، ضمیروں کی خرید و فروخت. ایک پکوڑے کی دکان چلانے والے شخص کا بیٹا، بالکل، اور وہ جہانگیر بدر کی شکل میں جو ہے وہ آج نہیں ہے. مجھے جہانگیر بدر سب کو جانا ہے، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. یہ جو پولیٹیکل کلاس، جو سیلف لیس کارکن ہوتے تھے ایک زمانے میں ہر پارٹی کے پاس، اب یہ انگلیوں پہ رہتے جا رہے ہیں. مجھے اس کا دکھ زیادہ ہے. سر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لیڈرز بھی اب سیلف لیس نہیں رہ گئے نا. چلیں لیڈرز تو یار شاید کبھی سیلف لیس نہیں تھے. آمین دیکھیں، لیکن ایک ظاہر ہے کہ کسی ایک نظری وجہ سے یہ لوگ سامنے کھڑے ہوتے تھے. اب دیکھیں ہمارے لیڈر بھی تو یار اب اوور ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں نا. اب یہ بھی تو دیکھا، ہر جن کا جملہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے، ہر ان کی کوئی پریس کانفرنس کی ساؤنڈ بائٹ آ جاتی ہے. تو یہ جو ایک لارجر دین لائف فیلنگ ایک آتی تھی نا ایک زمانے میں، وہ تو ختم ہو گئی. میرا جو سوال ہے آپ دونوں سے ہے یار کہ آج کل کی جو ماڈرن پارٹیز ہیں، مطلب آپ جو نیو پی 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 جو پی 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 آج کی ہے یا پی ٹی آئی ہے، جو ان کو اس طرح کے کارکنان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو بندہ آمریت کے خلاف کھڑا ہو کے کوڑے کھا سکتا تھا نا، وہ اپنی پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی کھڑے ہو کے بات کر سکتا تھا. اس کا مختصر جواب ہے، 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ایک جواب میں دے دوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان بنی گالہ میں بیٹھے رہیں گے اور کارکنوں کو پٹتا دیکھیں گے، اور سیم گوز فار بلاول بھٹو اگر سیکیورٹی میں رہیں گے اور باہر کارکنوں میں نہیں موو کریں گے، کسی کو ان لیڈروں کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا عام پاکستانی کو ہے، ہم لوگوں کو ہے باہر نکلتے ہیں. بہرحال جہانگیر بدر
संगजनी करते रहे उम्र भर अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।